अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर महमूद और आप हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं LGU स्टूडियो से। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू रोज़े के जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद हैं और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इरफानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के हमारे रूह पर क्या असरात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक असल में बुनियादी तौर पर हमारी रूह की पाकीज़गी के लिए अता किया गया है और इसके रोज़े हम पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं कि हमारी रूह जो है वो पाकीज़गी से रोशनास हो सके। असल में ये रूह की पाकीज़गी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबवी फ़राइज़ बयान किए गए हैं कुरान में, उसका एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, यानी हमने वो रसूल अता किया है जो हमारी आयात पढ़ के इनको सुनाता है और इनका तज़किया करता है। यानी इंसान की रूह की पाकीज़गी का अमल वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक तो कुरान की आयात तिलावत की, कुरान मजीद सिखाया और साथ साथ रूह की पाकीज़गी के लिए ऐसे अमल अता फरमाए जिससे हम अपने आलूदा अंदर को पाकीज़ा कर सकें। उसको हम रूहानी पाकीज़गी के साथ ताबीर करते हैं और रोज़ा जो है वो उसके लिए एक बेहतरीन इबादत है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो उससे हमें तक़वा हासिल होता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी रूह जो है वो नेक आमाल की तरफ मुतवज्जे होती है। आप देखें कि रमज़ान मुबारक के अंदर हमारी रूह कैसे पाकीज़गी की तरफ आती है कि आम दिनों के अंदर हम नमाज में सुस्ती करते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर हम कोशिश करते हैं नमाज पढ़ने की। आम दिनों के अंदर कुरान की तिलावत ना भी करें, रमज़ान में कुरान की तिलावत की कोशिश करते हैं। हम रमज़ान में देखते हैं कि हमारे जो गुनाह हैं, गुनाहों को मतलब हम जो अदा करते हैं या गुनाह करने का जज्बा जो है वो कम हो जाता है। आम दिनों के अंदर हम वो गुनाह कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान के अंदर हम वो ख़ता करने लगते हैं फ़ौरन हमें एहसास होता है कि नहीं भाई, मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है, मैं ये ख़ता नहीं करूँगा, ये गलती नहीं करूँगा। ये हमारी रूहानी पाकीज़गी की निशानी होती है। तो रोज़ा जो है वो इसके लिए एक बेहतरीन अमल है कि जो हमारे रूह को पाक करता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिलों को जंग लग जाता है। जब इंसान के दिल को जंग लगता है तो वो फिर बुराइयों को बुराइयां नहीं समझता। एक गुनाह करता है तो एक नुक्ता दिल पर लग गया, स्याह नुक्ता, फिर दूसरा करता है फिर लग गया, फिर यहाँ तक कि इंसान का दिल स्याह हो जाता है। अब उस जंग को दूर करने का क्या तरीका है? फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करो, उससे जंग दिलों का दूर होता है। अच्छा, रमज़ान मुबारक के अंदर जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो उस हालत में हमें अल्लाह तबारक व तआला बहुत याद आता है। अल्लाह ताला जिक्र, अल्लाह के जिक्र से मुराद ये है कि अल्लाह की याद हमें रहती है। एक तो हम अल्लाह का जिक्र जुबान से करते हैं ना, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के जिक्र से मुराद ये है कि हम रूहानी तौर पर और क़ल्बी तौर पर अल्लाह को याद रखते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम अल्लाह को याद रखते हैं तो फिर गुनाह करने की सलाहियत कम हो जाती है। अब देखिए, रोज़ा उसके लिए कैसी खूबसूरत एक अमली मश्क है कि जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो अब हम खाने लगते हैं तो हमें ख्याल आता है कि अल्लाह तो देख रहा है। जब हम आम कोई अमल करने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं तो ख्याल आता है अल्लाह तो देख रहा है। तो बाकी जितने आमाल हैं वो ये तसव्वुर हो सकता है कि फ़लाँ देख रहा है, नमाज पढ़ते हुए फ़लाँ देख रहा है, ज़कात अदा करते हुए फ़लाँ देख रहा है, लेकिन रोज़ा रखते हुए ख़ास तौर पर हमारे जहन में जो बात बैठी होती है वो ये कि अल्लाह देख रहा है। और ये वो बुनियादी नुक्ता है जो हमें हर वक्त अपनाने की ज़रूरत भी है और इसका हुक्म भी दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु, कि तुम अल्लाह की ऐसे इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ऐसे ना हो तो ऐसे इबादत कम से कम होनी चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और रोज़े की हालत में आप सुबह से लेकर शाम तक जो है इसी कैफियत में रहते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो उससे इंसान की जो रूह को पाकीज़गी मिलती है, ये मुबारक रोज़े का एक बेहतरीन फ़ायदा है। इससे क्या होता है, इस सलाहियत से क्या होता है, इस सलाहियत से फिर हम गुनाहों की तरफ कम जाते हैं और नेकियों की तरफ फिर दिल ज़्यादा मुतवज्जे होता है। ये रोज़े का इंसानी रूह पर एक बेहतरीन असर है जो हमें रोज़े की वजह से अता होता है। इसलिए हमें ये एहसास भी करना चाहिए क्या रोज़े की हालत में हम इस असर को ले रहे हैं और हमें ये एहसास है कि ये असर हमारे अंदर पैदा हो रहा है। इसलिए रोज़े को अपनी रूह पर जो है वो
محسوس کرتے رہنا چاہیے اور اس کا عملی طور پر ہمیں دیکھنا بھی چاہیے کہ کیا اس کا اثر مرتب ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، اپنے فائدے تو ہمیں فائدے بھی ہمارے ڈسکس ہوئے اس میں، لیکن انفرادی طور پر جو روزے کے فوائد ہیں، کیا فائدے ہیں؟ جی، ایک تو انفرادی طور پر روزے کا یعنی ہمیں جو اپنی ذاتی طور پر اس کا فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پیدا فرما دیتا ہے۔ روزے کا دوسرا فائدہ دنیاوی طور پر فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اعمال کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ انفرادی طور پر انسان کو فائدہ۔ پھر انسان اپنے اندر دیکھتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ میں لوگوں کے دکھ اور درد کو تسلیم کر سکوں اور دکھ اور درد کو محسوس کر سکوں۔ مثلا آپ دیکھیں، جب ہم بھوک اور پیاس کی شدت میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یار ہمیں تو کھانا بھی میسر ہے، پینا بھی میسر ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو کھانا پینا میسر نہیں ہے، تو ہمیں ذاتی طور پر ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہمیں انفرادی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر روزے کا ایک انفرادی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب حلال کردہ چیزوں کو استعمال کرنے سے رک جاتے ہیں تو ہمارے اندر حرام کردہ چیزوں کو استعمال کے رکنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے اب حرام چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ گویا کہ کچھ دیکھیں، ایک ہے ایک لفظ بولا جاتا ہے شتر بے مہار، یعنی ایک اونٹ ایسا ہے کہ جس کی کوئی مہار نہیں ہے اور وہ جدھر کو دل کرتا ہے اس کا وہ چلا جاتا ہے، لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مقرر فرمائی ہیں کہ یہ تمہاری حد ہے، اس سے تم نے آگے نہیں بڑھنا۔ رمضان کے اندر روزے کی ہمیں انفرادی یہ ایک فائدہ ملتا ہے کہ ہم اس حد کے اندر رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری لمٹ ہے، ہم نے اس سے آگے نہیں جانا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں عبادت کا زیادہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے، نمازوں کی زیادہ ہمیں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہم روٹین سے پہلے کی نسبت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید پر فرقان حمید پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اس کا بہت انفرادی اور خوبصورت فائدہ یہ ہے کہ ہم سحری کے وقت اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ عمر بھائی، اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ جتنے بھی اہل اللہ ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ وقت انسان کے ضائع کرنے والا وقت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم عام حالات میں ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور وہ جو سحری کا وقت خاص آتا ہے اس میں سو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں بھی اگر بعض لوگوں کی ایسی روٹین ہوتی ہے کہ وہ رات کو بیدار رہتے ہیں اور روزہ رکھ کے پھر وہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی خاص طور پر میں عرض کروں گا اور ہم سب کے لیے کہ وہ جو سحری کا وقت ہے، جس وقت میں ہم سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اگر ہم 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور اس میں تہجد کے 2، 4، 6، 8 نفل جتنے بھی نصیب ہو سکیں اگر ہم پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں روحانی طور پر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں انفرادی زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جو وقت ہے اس وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، تہجد پڑھتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کی گزارش کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اپنے مستقبل کے لیے کچھ سوالات گزارشات پیش کرنی ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسا سہانا وقت ہوتا ہے کہ جو بھی مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، پھر اس وقت میں انسان جب نماز تہجد ادا کرتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ ویسے ظاہری طور پر خوبصورتی بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کبھی میری اس بات کو تجربہ تن دیکھیے گا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تہجد کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک نور بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گفتگو میں تاثیر بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ فوائد ہیں جو انفرادی طور پر ہمیں رمضان المبارک میں اور خاص طور پر روزہ رکھتے ہوئے نصیب ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ مختلف اسکالرس کی نظر میں روزے کو کیسے دیکھا گیا؟ جی، رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں جو مختلف اسکالرز ہیں، مختلف اہل علم ہیں، وہ اپنی اپنی رائے کے مطابق اس سے فوائد کشید کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ روزے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ مثلا جو اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بہت سارے مجاہدے اور بہت سارے چلے اور بہت ساری عبادات انسان اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پاتا جتنا روزہ رکھنے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔
تو یہ تو جو اولیاء ہیں اہل اللہ ہیں ان کے نزدیک روزے کا یہ فائدہ ہو گیا. روزے کا فائدہ جو علم حاصل کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کم کھائیں گے تو آپ اچھی طرح پڑھ سکیں گے. کہ انسان اگر پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے تو پھر اس کو غنودگی آتی ہے, پھر اس کو سستی آتی ہے, اور پھر وہ صحیح طرح علم حاصل نہیں کرتا. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کم کھائیں گے تو آپ زیادہ علم حاصل کر سکیں گے اور ذہنی طور پر آپ زیادہ ایکٹیو ہوں گے کم کھانے سے. اچھا, پھر ڈاکٹر جو ہیں, جو میڈیکل سائنس کے اسکالرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو جسمانی طور پر اس کا فائدہ ملے گا. کم کھانے سے آپ کے معدے کو ریسٹ ملے گا, کم کھانے سے آپ کا جو موٹاپا ہے وہ کم ہوگا. آپ کی کیلوریز, سارا دن آپ کام کر رہے ہیں, کھا کچھ نہیں رہے تو کیلوریز برن ہو رہی ہے, اس سے آپ کے جسم کو فائدہ مل رہا ہے. تو یہ میڈیکل سائنس. اور پھر جسم کے دوسرے جو حصے ہیں, جگر ہے اور گردے ہیں اور ہمارے پھپھڑے ہیں, یعنی یہ سارے کے سارے روزے کی وجہ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو میڈیکل سائنس کے اسکالرز ہیں ان کے نزدیک روزے کا اس طرح کا فائدہ بھی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح روزے کے یعنی جو ہمیں آخرت کا سبق دینے والے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزے کا آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے, روزے کا تقویٰ طہارت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اور جو ہمارے علم معاشیات کے اسٹوڈنٹ ہیں یعنی اکنامکس والے, وہ کہتے ہیں کہ آپ روزے کی وجہ سے اپنی جو آپ کی معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. ظاہر بات ہے سارا دن آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے دیگر, تو آدمی بہت ساری چیزوں سے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اور اسی طرح جو ہمارے معاشرتی لوگ ہیں جو سوشل اسٹڈی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے لوگ غلطیاں کم کرتے ہیں. روزہ رکھنے والے لوگ لوگوں کے حقوق کا خیال زیادہ رکھتے ہیں. روزہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. عام طور پر جو اسٹریٹ کرائم ہمیں نظر آتے ہیں یا معاشرے کے اندر دیگر کرائم نظر آتے ہیں, اب دیکھیں روزے کی حالت میں تو وہ کم ہو جاتے ہیں. دوسرا, جو روزہ رکھنے والا آدمی ہوتا ہے چونکہ وہ بھوک کی کیفیت میں ہوتا ہے, اس وجہ سے گناہ کی صلاحیت اس میں کم ہو جاتی ہے. جب صلاحیت کم ہو جاتی ہے تو بہت ساری معاشرتی برائیاں جو جنم لے رہی ہوتی ہیں وہ اس کی برکت سے کم ہو جاتی ہیں. تو یہ روزے کے وہ فوائد ہیں جو ہر ایک اہل علم اپنے اپنے طور پر بیان کرتا ہے. اور یہ چند ایک تو باتیں میں نے عرض کی, ورنہ بہت سارے ہمارے اسکالرز ہیں اور سائنسدان ایسے ہیں کہ انہوں نے روزے کے ایسے ایسے فوائد پر روشنی ڈالی ہے کہ وہ ہم تو حیران ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر فوائد جو ہے وہ روزے میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اگر کسی شخص کو یہ علم ہو جائے کہ روزے کا فائدہ کتنا ہے تو وہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ سارا سال ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے, یعنی ہمیں سارا سال ہی روزہ عطا فرما. وہ صرف ایک مہینہ رمضان کی طلب نہ کرے بلکہ وہ کہے کہ سارا سال ہی رمضان رہے, کیونکہ اس کے فوائد اتنے ہیں اور پھر اس کا کوئی نقصان کوئی بھی نہیں ہے. اس کا قطعاً کوئی نقصان نہیں ہے اور فائدے ہی فائدے ہیں. اس لیے رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے. بالکل ٹھیک ہے سر, بتائیے گا کہ تھوڑی تفصیل سے کہ روزے کے جو جسمانی فائدے ہیں وہ کیا ہیں؟ جی, جسمانی فائدوں کے حوالے سے ایک تو میں نے آپ کو یہ پچھلے سوال میں کچھ عرض بھی کر دیا کہ جس طرح ہمیں اسکالرز بتاتے ہیں کہ ہم جب کھانا کم کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم کو بہت زیادہ مثبت اثرات. دیکھیں سارا سال جو ہے وہ ہمارا معدہ جو ہے مسلسل پریکٹس میں رہتا ہے, پورا سال بزی رہتا ہے. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو کچھ عرصہ جو ہے وہ ریسٹ ملنی چاہیے, اور کم از کم اتنا 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے ریسٹ جب ہوگا تو یہ فنکشن کرنے میں بہت زیادہ ایزی محسوس کرے گا اور بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو رمضان المبارک کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہمیں عملی طور پر یہ ایک چیز ملتی ہے کہ ہم صبح سحری سے لے کر افطاری تک اس کو ریسٹ دیتے ہیں. جب ریسٹ دیتے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اور بالکل ایکٹیو ہوتا ہے. جب مکمل ریسٹ کر لیا ہم اپنے عمل کے لیے ایکٹیو ہے, اور پورے کا پورا مہینہ جب اس کو اس عمل سے گزارا جاتا ہے اور اس کو ریسٹ دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اگلا پورا سال جو ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے. اسی طرح کم کھانا جو ہے یہ ہماری روح کے لیے جس طرح ضروری ہے اس طرح جسم کے لیے بھی ضروری ہے. جسم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ہم جتنا ضرورت کا کھائیں جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے. وہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر یعنی زندگی اس طرح گزاریں کہ ہم کھائیں اس طرح کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانا عطا فرمایا ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے, تو اتنا ہی کھائیں جس سے ہماری زندگی گزر جائے. تو اس طرح ایک تو فائدہ یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جب کم کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں برکتیں
ہمارے شامل حال اس طرح ہوتی ہیں کہ ہمیں بھوک کی احساس کی جب کیفیت ہوتی رہتی ہے تو ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ملنے کا اور دوسرے لوگوں کو اپنے قریب کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. اچھا جسمانی طور پر اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو اوور ویٹ ہو جاتا ہے وہ اس بابرکت مہینے میں اپنے ویٹ کو لوز کر سکتا ہے, کم کر سکتا ہے. اس کی مطلب ایک اس کا جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو رہا ہے اور اس سے اس کو جسمانی طور پہ بھی فائدہ ہو رہا ہے. اور ذہنی طور پر ایکٹیو رکھنے کے لیے اور جسم کے دیگر اعضاء کو ایکٹیو رکھنے کے لیے فاقہ کرنا اور کم کھانا یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس لیے ہمیں ویسے تو روزے کا یہی فائدہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ نے فرض فرمایا اور ہمیں روزہ رکھنا ہے چونکہ اللہ نے فرض فرمایا. لیکن یہ فوائد ہم یوں سمجھیں کہ جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں ویسے وہ دکاندار کہتا ہے کہ آپ نے اتنی چیزیں لی ہیں اور یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روزے کی حالت میں بخشش عطا فرمائی ہے, روزے کی حالت میں ہمیں اجر و ثواب عطا فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں ہم پر اتنا کرم فرمایا, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا, ہمارے گناہ معاف ہوئے. وہ سارا اصل میں روزے کا فائدہ ہے. لیکن گفٹ کے طور پر ہمیں یہ جسمانی فوائد جو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے سر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے روزے کے جو جسمانی اور روحانی فائدے ہیں, بتائیے گا کہ روزے کے آخرت میں روزے کا اجر کیا ہے؟ جی, اصل میں روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ایک خوبصورت عبادت ہے کہ جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح واضح طور پر بیان نہیں فرمایا جس طرح باقی چیزوں کا اجر بیان فرمایا کہ تم خرچ کرو گے. مثل الذین ينفقون اموالهم کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. یہ سورہ بقرہ کی آیا مقدسہ ہے 30 پارے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا, اس کی مثال ایسے ہے کہ جس نے ایک دانہ زمین میں بویا. اچھا, وہ ایک دانہ زمین میں بویا تو اس سے ایک پودا نکلا, اس پودے پر 7 خوشے لگے, اس ہر خوشے میں 100 دانہ ہوا. تو فرمایا کہ ایک دانہ زمین میں بویا یعنی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا اور 700 دانے ملے, اس کا مطلب ہے 700 روپیہ خرچ کرنے کے برابر اللہ اجر عطا فرمایا. اچھا, یہ خرچ کرنے کا اجر اللہ نے عطا فرمایا. اسی طرح فرمایا کہ اللہ جس کو واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی اضافہ فرما دیتا ہے. اسی طرح نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھتے ہو تو اس کا اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے, حج کرتے ہو تو اس کا اتنا اجر عطا فرماتا ہے. لیکن روزے کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے, اس کو پوشیدہ رکھا. اس کا فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا. تو بزرگ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا. گویا قیامت والے دن جب اللہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوگی کہ فلاں فرشتوں نماز والے کو اتنا ثواب دے دو اور حج والے کو اتنا ثواب دے دو, زکوٰۃ اور صدقات کرنے والوں کو اتنا ثواب دے دو. تو جو شخص روزہ رکھنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو میری طرف لے آؤ, اس کو ثواب میں خود عطا کروں گا. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرما رہا ہوگا اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا, اس وقت فرمائے گا کہ روزے والے جو ہیں چونکہ یہ میرے قریبی ہیں اس لیے جو لوگ جس کے ساتھ متعلق ہوں گے وہ اس کے قریب ہوں گے. قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اس دن ہم ہر ایک کو اس کے مقتدا کے ساتھ اٹھائیں گے, یعنی جو بھی اس کا رہبر ہوگا اس کے ساتھ وہ وہاں پر جائیں گے. روزے والے کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے نوازے گا اور وہ اللہ کے قریب ہوگا, اور عام جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ ہوں گے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ مالک ہم اس کی سفارش کے لیے آئے. رمضان کہے گا کہ یہ سارا دن بھوک اور پیاس کی حالت میں رہا, بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا, گرمی کی حالت میں بھی اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی, تو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے آیا. اسی طرح قرآن بھی کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا, اور جب یہ سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والے کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا. تو اخروی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا, ایک بے حساب اجر آئے گا جس کا ہمیں کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کتنا اجر ہے, اور وہ بلا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مینشن ہی نہیں فرمایا.
اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائے گا. دیکھیں جب حالات مشکل ہوں، وہ قیامت کا دن، اور جب یہ درخت بھی جل کے راکھ ہو جائیں گے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے اور دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں، سب کے سب القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی صورتحال ایسی ہوگی لوگ پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور فرمایا کہ یہ جو روئی ہے، یہ جو پہاڑ ہیں، روئی اڑتی ہوئی ہلکی سی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی یہ مشکل صورتحال ہوگی. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر روزے دار کو اپنی خاص پناہ عطا فرمائے اور اپنی خاص نظر کرم سے اور نظر مغفرت سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، تو اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. تو آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ہے، دنیا میں بھی اس کا روزے کا بہت بڑا فائدہ ہے. فوائد اخروی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، ہمارے جسمانی فوائد بھی ہیں، ہمارے روحانی فوائد بھی ہیں، اس کے ذہنی فوائد بھی ہیں. ہر طرح سے روزے کا انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. سر بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی عرفان اللہ، اور آپ ملاحظہ فرما رہے تھے ہمارا پروگرام جس کا موضوع تھا روزے کے جسمانی اور روحانی فوائد. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.